मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मुझे एक दफा एक फैक्ट्री वाले ने बुलाया, बहुत पुराना किस्सा है, किसी को पता नहीं चलेगा किसकी बात हो रही है, बहुत पुराना किस्सा है। फैक्ट्री के सेठ ने बुलाया इस्लाही बयान के लिए। मैंने कहा चलो पब्लिक में इस्लाही बयान कर देता हूं। तो मेरा किसी बयान का कोई मुआवजा नहीं होता, समझ रहे हो। तो मैं चला गया, बयान किया मैंने। तो मुझे आखिर में कहते हैं मुफ्ती साहब एक छोटी सी बात बताऊं आपको। मैंने कहा जी। कह रहे हैं आप इनको थोड़ी नसीहत कर दो। ये लोग ये करते हैं कि हम इनको ट्रेनिंग देते हैं, फैक्ट्री में ये जॉब करते हैं, फिर जहां इनको अच्छी तनख्वाह मिलती है ना, ये फैक्ट्री छोड़ के भाग जाते हैं, कहीं और जॉब तलाश कर। तो ये गलत है ना। अब मेरे पास 5 साल 6 साल काम किया, तो अब ये तो नहीं है ना कि यार अच्छी तनख्वाह मिल गई तो छोड़ छाड़ के भाग गए। तो इनको थोड़ा गैरत, हमीयत, ताल्लुक, रिलेशन, ताल्लुक, इतना ऐन निकालते हैं ना जब ये अपना मसला होता है, ताल्लुक, उलमा के फज़ाइल, ऐसे तजवीद के साथ हलक से निकलता है सब कुछ। तो मुफ्ती साहब इनको बोलें कि यार ये तो नहीं होता ना कि यार अब वफा का और मोहब्बत का और गैरत और हमीयत का तकाजा क्या है, यहीं रहें। मैंने घुमा दी बात। बाद में मैंने किसी से कहा इनसे कहो, मैंने नहीं बयान किया इसमें। मैंने कहा मैं इस पे बयान जरूर करूंगा इस टॉपिक पे, लेकिन इस तरीके से करूंगा। एक बयान तो इनको कहूंगा मैं कि भाई देखो आपको इन्होंने सिखाया वगैरह वगैरह जो भी करना होगा। एक बयान फिर जो सेठ साहब को सामने बिठा के करूंगा कि आप इनको इतनी अच्छी तनख्वाह दो कि ये कहीं भागे ही नहीं। क्या ख्याल है भाई? भाई ये जो यहां फैक्ट्री में आए हुए हैं, ये अपने फायदे के लिए आए हुए हैं, ये आपको सवाब पहुंचाने के लिए नहीं आए हुए। और आप जो यहां फैक्ट्री चला रहे हो, आप अपने माली फायदे के लिए इनको तनख्वाहें दे रहे हो। ये कोई ईदी सेंटर नहीं खोला हुआ आपने कि फ्री फोकट में आप पैसे बांट रहे हो इनको। तो जब आप अपने फायदे के लिए इनको कम तनख्वाह दे रहे हो ताकि फैक्ट्री का प्रॉफिट ज्यादा हो, तो ये अपने फायदे के लिए जहां ज्यादा तनख्वाह मिलेगी क्यों नहीं खिसकेंगे भाई? क्या ख्याल है भाई? अच्छा, मेरे मातहत जितने भी लोग काम करते हैं ना, आप किसी से भी पूछ लो, ज्यादा लोग नहीं है लेकिन जो भी थोड़े लोग हैं, अब तो फाउंडेशन बन गई तो और भी कुछ लोग आ गए हमारे पास। तो हमने उनको एक बात कही हुई है कि आपको कभी भी अच्छी ऑफर कहीं से आए, आप चले जाना, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूंगा। सही है ना? अपने गार्ड्स को भी मैंने कहा हुआ है, कहीं भी अच्छी, हम जितनी तनख्वाह दे रहे हैं उससे 1 रुपए भी कहीं भी ज्यादा मिल रहा हो, चले जाना आप। ये नहीं समझना कि मुफ्ती साहब बोलेंगे यार देखो गैरत भी कोई चीज होती है। मैंने कहा मैं नहीं सोचूंगा। और मैंने साथियों से कहा कि हमें चाहिए अपने मातहतों से इतना अच्छा सलूक करें कि इनको हमसे अच्छी ऑफर कहीं से आए ही नहीं आ रही मेरे ख्याल है बात समझ। हम उनको इतना प्रोटोकॉल दें कि हमसे अच्छी ऑफर कहीं मिले ही नहीं उनको। आपको मैं कुछ बातें बताने की नहीं होती लेकिन बता देता हूं, ताकि पर्सनल बातें होती है लेकिन ताकि लोगों में ये रुझान बढ़े। सिर्फ इस नीयत से बता रहा हूं मैं, रुझान बढ़े। अपने जो मातहत लोग हैं ना, उनको अच्छी रिहाइश दिया करो, अच्छा खाना दिया करो, अच्छी तनख्वाह दिया करो, उनकी बुनियादी जरूरतों का फुल ख्याल किया करो। फिर वो काम ना करें तो आप नाराज हो उनके ऊपर। इसमें कंजूसी मत करो, वरना होगा पता है क्या है, तुम्हारे जो मातहत होंगे वो हर वक्त तलाश में रहेंगे, इधर से कहीं से आया तो निकलो पतली गली से। फिर भी अगर उनको कहीं अच्छा आ रहा है तो निकल जाए। क्या ख्याल है भाई? लेकिन आप कोशिश करो, आप इतना अच्छा करो कि उनको आपसे अच्छा कहीं मिल ही नहीं रहा हो। तो कमबख्त जो सेठ है जो या फैक्ट्री चला रहा है, वो अपने आप को तब्दील नहीं करेगा कि मैं इतनी ऑफरें दे दूं, मैं वो कहेगा कि इनको निचोड़ो बिल्कुल ऐसे। फैक्ट्रियों में इतनी अर्निंग होती है ना कि मजदूरों की तनख्वाह तो बहुत थोड़ा हिस्सा होता है उसका, ये डबल भी कर दे तो भी इनका प्रॉफिट कम नहीं होगा। वहां से उनको नचोड़ के बिल्कुल सिरिंज से उनका खून निकाल लिया होता है। और हमारे यहां जब अखबार छपा करता था ना, तो हजरत मुफ्ती अबू लुबाबा साहब भी थे उसमें। तो जिस रात को अखबार निकलता था उस रात बहुत टफ टाइम होता था। तो उस्ताद जी थे हमारे हजरत मुफ्ती अबू लुबाबा साहब, वो कहते थे कि भाई खाना हमें इस रात टाइट खिलाना है, यानी इदारे की तरफ से। तो एक दिन क्या हुआ, दाल वाल आ गई। सुबह जो अखबार छपा है ना, प्रिंट धुंधला था उसमें।
تو ادارے نے کہا کہ یار یہ اخبار میں خبر وہ دھندلے نہیں آ جاتے پرنٹ بعد خبر. تو استاد جی نے کہا کہ جب دال کھلاؤ گے تو پرنٹ دھندلا ہی آئے گا. تو کام دبا کے لو جو ذمہ داری بنتی ہے, لیکن سلوک اچھا کرو, تنخواہیں ان کو زیادہ دو, ان کے بینیفٹس دو, جو کوئی جائز مطالبہ ہے وہ پورا کرو, اپنی طرف سے جتنا بنتا ہے نا اس سے زیادہ کرو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جتنا بنتا ہے نا اس سے زیادہ کرو. تو اگر اللہ نے گنجائش دی ہے, نہیں دی ہے تو ایک الگ بات ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں یہ بتا رہا تھا, یہ فیکٹری پہ نہیں بیان کر رہا تھا میں, ہاں بدگمانی والی بات کر رہا تھا کہ اسلام نے بدگمانی سے بچنے کا حکم کیوں دیا. ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ دیندار لوگ کیا کرتے ہیں, قرآن و سنت کا نا, دیندار سے میری مراد جن کو تھوڑا بہت قرآن و سنت آتا ہے, جس بیچارے کو آتا ہی نہیں وہ کون سی حدیث پیش کرے گا, لیکن جن کو آتا ہے نا وہ بے موقع حدیثیں سنانا شروع کر دیتے ہیں, بے موقع قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ غلط ہے, یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. آپ خود زیادتی کر رہے ہو. ہاں میں امام کی مثال دے رہا تھا کہ وہ کرپشن کر رہا ہو, آپ بولو یہ غلط ہے تو قرآن و سنت بیان کرنا شروع. قرآن و سنت. ایک لاہور میں ایک عامل ہے, روحانی عامل, تو آپ کو پتہ ہے سارے ماشاءاللہ 2 نمبر ہی ہوتے ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ایک بھی میں نے روحانی عامل 1 نمبر نہیں دیکھا. یہ اللہ کا فضل کیوں ہے کہ اللہ نے میری بات کو سچا رکھا ہوا ہے اب تک. کیونکہ میں کہتا ہوں روحانی عامل جتنے ہیں سارے ایک ہی جیسے, یا تو فراڈی ہوتے ہیں یا اوپر سے کھسکے ہوئے ہوتے ہیں. تو کوئی ایک آدھ بھی ایسا نکلا نا جس کے بارے میں کسی وہم ہوا کہ یہ شاید کھسکا ہوا نہیں ہے, تو پتہ چلا وہ بھی کھسکا ہوا ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے میرے اوپر, کہ میرے اوپر اس لیے کہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے نا, تو آج تک یہ دعویٰ کہیں بھی جھوٹا ثابت نہیں ہوا. اچھا کچھ لوگ پتہ ہے امام حرم کوئی جو حرم میں کوئی بیت اللہ کی چابیاں, اب میں نام نہیں لوں گا ان کا, وہ ایسا نہ ہو کہ مسئلہ ہو جائے میرے لیے. حرم میں کوئی بڑے بڑے بزرگ شخصیت ہیں, تو کچھ لوگ پاکستان سے جا کے ان بزرگ شخصیت پہ دم بم کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھو ہم تو ان کا علاج کر کے آئے ہیں. یہ بھی بہت چل رہا ہے, حرم میں فلاں بزرگ کا علاج کر کے آئے. وہ میں نے بزرگ کے بارے میں معلومات کروایا, وہ بیچارے وہم کے مریض ہیں, ان کو کسی نے بتا دیا آپ پہ جن, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے. تو کچھ وہمی ہوتے ہیں, نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن وہمی تو بن جاتا ہے نا. تو پاکستان کے جتنے عامل ہیں پھوکے لگا کے کیش کراتے ہیں ان کو, پھر آ کے بتاتے ہیں میں نے ان کا علاج کیا ہے, میں نے ان پہ دم کیا ہے. تو آپ کو پتا ہے کوئی شخص یہاں سے سعودی عرب چلا جائے, مکہ میں حرم میں, اور حرم میں کسی بزرگ شخصیت پہ پھونک مار کے آ جائے, اس کی تو بلے بلے ہو گئی نا. کیا خیال ہے جب لوگ کہتے ہیں حرم میں اتنے بڑے بزرگ نے اس سے یار تعویذ لیا ہے اور رقیہ اور دم کروایا ہے, تو انڈا موڑ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو یہ لوگ پھر نوٹ چھاپتے ہیں. تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی حرم میں کسی کو پھونک مار دی, یا کسی کو, یا کہ یہاں کسی شیخ الحدیث کو پھونک مار دی. علماء کی جو فیلڈ ہے علماء اس میں ماہر ہوتے ہیں. باقی علماء کو بھی وہم ہو جاتا ہے اپنے بارے میں کہ پتہ نہیں جن آیا ہوا ہے مجھ پہ چڑیل آئی ہوئی ہے, کیا آیا ہوا ہے. خیر, تو میں کیا بتا رہا تھا بھائی, بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا اسلام نے تاکہ نفرتیں نہ پھیلیں. لیکن بتاؤ آج ہم بچتے ہیں بدگمانی سے؟ بدگمانی سے بچ نہیں رہے ہوتے. اچھا اور بھی ایک بات سے بات نکلتی ہے, اسلام نے ہمیں حکم دیا کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھو تو دنیا کو بتاؤ یا چھپاؤ. ہے دیکھو کتنا واضح اسلام کا حکم ہے. کوئی ایک فرد بھی نہیں ہے جس کی زبان سے یہ نکلا ہو کہ نہیں چھپاؤ, بتاؤ. اس کا اس سے میں پتا چلا ہم سب کو یہ بات, جیسے میں آپ سے پوچھوں نمازیں کتنی فرض ہیں, سب بولیں گے 5. یعنی اس میں کوئی بہت بڑا علم کی ضرورت نہیں ہے, سب یہی کہیں گے 5 نمازیں فرض ہیں. ایسا ہی میں جب آپ سے پوچھوں کہ اسلام میں کسی کو جب آپ نے کوئی برائی دیکھی تو اس کو دنیا کے سامنے بتایا جائے یا چھپایا جائے, سب کے منہ سے کیا نکلا؟ چھپایا جائے. اس کا مطلب یہ اسلام کا ایسا حکم ہے جس میں کوئی دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث اختلاف نہیں ہے اس میں. کیا خیال ہے؟ لیکن چھپاتے ہیں. بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا میرے بھائی, ایک تو مجھے بہت مشکل ہے, آپ کو بات سمجھانا بہت مشکل ہے. نہیں چھپاتے, بلکہ چھپانا تو دور کی بات, جو جرم نہیں بھی کیا ہوتا نا, اے آئی سے ایڈیٹنگ کر کے گھما پہ, میرے نہیں تصویریں آ رہی تھی 4 بیویوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, میں نے کہا پتہ نہیں کس کی انٹیاں لا کے میرے کھاتے میں ڈال دی. بھائی اللہ کا شکر ہے ہم لوگ اپنے گھر کے مستورات کو دنیا کے سامنے نہیں لاتے, ہم تو اس کو غلط سمجھتے ہیں.
برقعے میں بھی نہیں لاتے تو لیکن لا رہے ہیں. اور اچھا نیچے لوگوں نے لکھا ہے ماشاءاللہ ویل ڈن, زبردست. پھر کوئی انٹی آئی ہوئی ہے وہ پتہ نہیں میرے کھاتے میں ڈال دی. خیر, اور میری تو 4 ہیں تو میرے گھر والے سمجھ رہے ہیں شاید کوئی پتہ نہیں کی ہوئی ہے چھپ کے اس نے 5ویں ہے. تو میں قسمیں اٹھا رہا ہوں بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میں جانتا بھی نہیں ہے کون ہے. تو جو جرم نہیں بھی کیا وہ بھی ڈال, اور لوگ تحقیق کیے بغیر چلائے جا رہے ہیں. حضرت کا انتقال ہو گیا, بیوی نے قتل کر دیا, یہ چل رہی تھی کچھ دن. اب تو لوگ کو سمجھ میں آ گئی کہ فیک ہے. تو آپ کا جب کسی سے سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو اپنے مخالف کے لیے آپ, جزاک اللہ, اپنے مخالف کے لیے آپ نیوز چلا رہے ہوتے ہو, فیک نیوز ہوتی ہیں وہ, اور آپ یقین کرتے دیکھو یہ صحافی کیا کہہ رہا ہے, دیکھو. وہی جب آپ کے لیڈر کے خلاف کہہ رہا ہوتا ہے ابے جھوٹ بول رہا ہے, ابے کیا کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, خاموش رہنا نہیں سیکھا ہم نے. ہر چیز میں ٹانگ نہیں اڑایا جائے. آپ کہتے ہو پھر مفتی صاحب آپ بھی تو بہت سی چیزوں میں ٹانگ اڑاتے ہو جو آپ کی فیلڈ نہیں ہے. دیکھو وہ آپ اس لیے کہہ رہے ہو کہ میری فیلڈ نہیں ہے کہ آپ کا اس میں اختلاف ہوتا ہے, اس لیے آپ کہہ رہے ہو میری فیلڈ نہیں ہے. میں نے سیاست میں ٹانگ کبھی بھی نہیں اڑائی ہے. کوئی خبر دینا یہ سیاست نہیں کہلاتا, یہ تو نیوز ہے نا. جس کے پاس معلومات ہو وہ دے دے. ہاں, ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ اس نیوز کے دینے سے وہ خبر وہ بعض سیاسی لوگوں کے اگینسٹ جا رہی ہوتی ہے, تو پھر ان کو غصہ ہوتا ہے کہ تم سیاست میں ٹانگ کیوں اڑاتے ہو. سیاست میں کہاں ٹانگ اڑا رہا ہوں میں. سیاست میں ٹانگ اڑانے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ میں مشورے دے رہا ہوں کہ فلانے کو ووٹ دو اور فلانے کو ووٹ مت دو, وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے. یہ تو میں ممبر پہ کبھی کرتے ہوئے دیکھا, مجھے کبھی بھی نہیں کیا میں نے یہ. لیکن ظاہر ہے جب تو یہ سیاست میں نہیں میں ٹانگ اڑاتا, حالانکہ اتنا فارغ میں نہیں ہوں سیاست سے جتنا لوگ مجھے سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ سیاست کو کچھ بھی نہیں پتا. لیکن پھر بھی کچھ پتا ہو بھی تو بھی میں ٹانگ نہیں اڑا رہا ہوتا سیاست میں. تو اب ہمارے ہاں کیا ہے, کسی کو نہیں پتا کچھ بھی, پھر بھی فیک نیوز پھیلائے جا رہے ہیں, خود بخود اس سے بنیادیں قائم کرتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ مجھے اور آپ سب کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کوئی خبر آئے تو تحقیق کرنی ہے, بغیر تحقیق کے آگے نقل نہیں کرنی. آپ مجھے بتاؤ سوشل میڈیا پہ ہر خبر صحیح ہوتی ہے تو آپ کیوں اس کو فوراً آگے بھیج دیتے ہو؟ آپ کہہ سکتے ہو کہ اب میرے پاس تحقیق کا ٹائم نہیں, کون تحقیق کرے گا, تو آپ بول دو کہ لا ادری, مجھے معلوم نہیں ہے. یہ بول دو آپ کہ مجھے نہیں معلوم. اگر آپ کے پاس 100 خبریں دن میں آئیں, 100 تبصرے آئے, اور آپ 100 کے 100 کے بارے میں یہ کہہ دو کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ حقیقت کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے, مجھے نہیں پتا, تو اس میں آپ کی شان گر جائے گی کیا؟ نہیں, آپ کی شان نہیں گرے گی, اس سے آپ کی شان بڑھ جائے گی. لوگ کہیں گے واقعی یار جب تک اس کو نہیں پتا ہوتا نا یہ بولتا نہیں ہے, لہذا جب بولے گا تو لوگ یقین کر لیں گے اب واقعی اس کو تحقیق ہے تبھی بول رہا ہے ورنہ بولتا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لیکن ہم سے چپ نہیں رہا جاتا, کیونکہ اگر میں نے بول دیا مجھے نہیں پتا تو لوگ کہیں گے تو جاہل کا بچہ ہے, تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. بھائی جو آپ کو جاہل کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ اجہل ہوتا ہے, وہ آپ سے بھی بڑا جاہل ہوتا ہے, اس کو کون سا پتہ ہے. عقیدت میں انسان اندھا ہوتا ہے. جب آپ کو کسی سے عقیدت ہو اس کے فیور میں جو نیوز ہے آپ کو سچی لگے گی, وہ اس کے اگینسٹ جو نیوز ہے آپ کو وہ جھوٹی لگے گی, اور جس کے آپ مخالف ہو اس کے فیور میں جو حدیث جو نیوز ہوگی وہ آپ کو جھوٹا لگے گا, اور اس کے اگینسٹ جو نیوز ہوگی وہ آپ کو فوراً سچی لگے گی. یہ انسان کی فطرت ہے. تو اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے نا 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 نا, بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے کہ تمہیں اس سے محبت ہے یا نفرت ہے, بنیاد یہ ہونی چاہیے تمہارے پاس تحقیق ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو چپ. حدیث میں آتا ہے من صامتا نجا, پہلے ہمیں اس حدیث کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا تھا. نبی نے فرمایا جو خاموش رہ گیا نجات پا گیا. مجھے نہیں اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آتا تھا, اب سمجھ میں آتا ہے. بھائی بہت ساری جگہوں پہ خاموش رہنا یہ بہتر ہے. کون سی جگہوں پہ؟ جن میں آپ کو پوری تحقیق نہیں ہے ان پہ خاموش رہنا بہتر ہے. تو اب ہوتا کیا ہے, ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ دوسروں کے راز فاش کرو, برا بلا کہو, اس سے محبت پھیلتی ہے یا نفرت؟ نفرت. تو اس لیے اسلام نے اس کام پہ
پابندی لگا لی, کیونکہ اسلام کیا چاہتا ہے, محبتیں پھیلیں, نفرتیں نہیں پھیلیں. تو اس لیے اسلام نے کیا لگا دیا, اس پہ پابندی لگا دی کہ کسی کی برائی دیکھیے لوگوں کو مت بتاؤ لوگوں کا. لیکن آپ دیکھ لو, ہم جب کسی کی برائی اول تو ہوتی نہیں ہے پھر بھی پھیلا دیتے ہیں, بدگمانی کی بیس پہ, اور اگر ہوتی ہے تو بھی پھیلاتے ہیں. یہ بھی تو جرم ہے. لیکن جب مذہبی آدمی یہ کام کرتا ہے تو پھر آپ جب اس سے پوچھو یار شریعت نے تو حکم دیا اس کو چھپاؤ, تم دنیا کو کیوں بتا رہے ہو, تو پھر وہ مذہب کا لیبل لگائے گا, کہے گا ایکچولی اصل میں اگر میں نہ بتاؤں تو لوگ دھوکے میں آ سکتے ہیں, لوگ اس کو اچھا آدمی سمجھیں گے. لوگ کیا سمجھیں گے اس کو, لوگ اس کو اچھا آدمی سمجھنا شروع کریں گے, پھر لوگوں کو نقصان ہو جائے گا کہ یہ تو اچھا نہیں ہے. ایسے تو میرے بھائی پھر تو اللہ کا جو حکم ہے کہ کسی کی برائی میں دیکھا تو پردہ ڈالو, وہ اس حکم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی. یہ تو ہر آدمی کے بارے میں, ہر شخص کے بارے میں یہ امکان ہے نا. بھائی اسلام کہہ رہا ہے برائے کو اچھا سمجھ لیا تو تیرا کیا نقصان ہو رہا ہے, سمجھنے دینا, اس کا اپنا معاملہ ہے. اللہ ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں, ظاہر میں کیسا ہے. اسی لیے اسلام نے یہ کہا کہ کوئی کھلا گناہ گار ہے, کھلا ڈلا گناہ کر رہا ہے, پھر اس کی ستاری نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے گناہ کو خود ہی دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا, پھر اس کی غیبت بھی نہیں کہلاتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے. ایک آدمی کھلا زنا کرتا ہے, سب کو پتا ہے, چھپتا ہی نہیں ہے, کمبخت کو اپنے گناہ پہ خود ہی ندامت نہیں ہے, اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ زنا کرتا ہے, اس میں یہ غیبت نہیں میں داخل نہیں ہے کیونکہ وہ خود اپنے گناہ پہ شرمندہ نہیں ہے. لیکن ایک آدمی چھپ کے زنا کر رہا ہے, وہ نہیں چاہتا لوگوں کو پتا چلے, آپ نے دیکھ لیا, اب آپ لوگوں کو بتا رہے ہو, تو یہ حلال نہیں ہے, کبیرہ گناہ ہے, یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ آج ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, فلانی کی ویڈیو وائرل ہو گئی, فلانی کی ویڈیو وائرل ہو گئی, لوگ ایسے شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ابے پھیلا, ابے دیکھ. بھائی تم اس گناہ میں, وہ جو گناہ کر رہا ہے نا اس کو شاید کم گناہ ہو, اور جس نے اس کی ویڈیو بنا لی یا وائرل کر دی وہ ڈبل مجرم ہے. اس کی بخشش کا چانس ہے, تیری بخشش کے دروازے بند, کیونکہ اللہ کہے گا جب تو نے دوسروں کی ستاری نہیں کی تو تو اپنے گناہ کی ستاری کیوں مانگتا ہے ہم سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے. لیکن لیبل لوگ لگا لیں گے. ہاں یہاں علماء نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے کوئی معاملہ کرنے جا رہا ہے, کوئی معاملہ کرنے جا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ معاملات میں کلیئر نہیں ہے, تو پھر خاص اس شخص کو جا کے بتایا جا سکتا ہے, یار اس بندے سے لین دین نہیں کرنا, یہ بندہ لین دین میں صاف نہیں ہے. پھر بتانا صرف جائز نہیں بلکہ واجب ہے, تاکہ دوسرے مسلمان کو نقصان سے بچایا جائے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن نارملی شریعت نے ہمیں حکم دیا چھپاؤ, پردہ ڈالو. آج پردے نہیں ڈالے جا رہے. میاں بیوی تو ایک دوسرے کے راز ایسا فاش کرتے ہیں, بڑے ہی بغیرت ہوتے ہیں. یہ اللہ معاف فرمائے, جو کیسز آتے ہیں نا, جب تک میاں بیوی میں محبت ہو نا, سبحان اللہ سبحان اللہ, جہاں علیحدگی ہوئی, ڈیورس ہو گئی, علیحدگی ہو گئی, جس کا جتنا بس چلتا ہے دوسرے پہ الزام ڈالتا ہے. خواتین کے مخصوص الزام ہے اپنے ہسبینڈ پہ. علیحدگی کے بعد خرچہ نہیں دیتا تھا, لڑکیوں سے ناجائز تعلقات تھے, فحش فلمیں دیکھا کرتا تھا, مارتا پیٹتا تھا, اور وغیرہ وغیرہ جو وہ لکھا ہوا ہوتا ہے اس پہ وکیل نے بنا کے دیا ہوا ہوتا ہے کہ ٹوٹل جتنے امکانات ہو سکتے ہیں نا کسی آدمی کے گندے ہونے میں, وہ سارے امکانات اس نے اے آئی سے نکالے ہوئے ہوتے ہیں. اے آئی کو وکیل نے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ دنیا کا غلیظ ترین مرد, اس میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. تو اے آئی نے امریکہ, جاپان, کینیا, سوریا, ہر جگہ تمام ملکوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے جتنا غلیظ پلید منحوس انسان ہو سکتا تھا نا, وہ سارا اس نے کہا انگلش میں لے آ میرے سامنے. تو پھر وہ وکیل کیس بناتا ہے کورٹ میں, عورت کی طرف سے, اس پہ گواہ بھی لے کر آتا ہے, اور پھر عورت کے ذریعے وہ الزام کس پہ ڈالا جاتا ہے؟ ہسبینڈ کے ذریعے. ایک دفعہ ایسے ہی کوئی کیس میرے سامنے آیا, میاں بیوی 9 سال رہے اکٹھے, علیحدگی ہوئی تو بیوی نے جو کورٹ میں الزام ڈالا ہو, یہ میرا میاں ایسا تھا, تو میاں نے بولا کہ جج صاحب اتنا گندا میاں کے ساتھ 9 سال گزار کیسے لیے اس نے ہیں؟ اتنے گندے میاں کے ساتھ 9 سال, یہ پتہ نہیں 6 سال گزار کیسے لیے. اور یہی کام آدمی کر رہا ہوتا ہے.
ڈیورس کے بعد ایسی تھی ویسی تھی فلانی تھی ڈمکانی تھی, اتنے پاگل کے بچے. علیحدگی ہو گئی, چپ کر کے بیٹھ جاؤ یار, بولو میرا لینا دینا ہی نہیں ہے بھائی, اب علیحدگی ہو گئی تو میں نے کیا کرنا ہے, اب جیسی مرضی تھی مجھے کیا. نہ وہ چپ بیٹھتی ہے اور یا نہ یہ کمبخت چپ بیٹھتا ہے.